बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम रिपोर्टर्स के साथ मैं खावर गुमन और लाहौर से चौधरी गुलाम हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नाजरीन, पूरी पाकिस्तानी कौम को मुबारक हो। पाकिस्तान जो है मोजज़ाती तौर पर T20 के फाइनल में पहुंच गया है। आज न्यूजीलैंड को हमने हरा दिया है। 1992 की जो तारीख है उसको हमने दोहराया है और हम इसी तरह के किसी मोजज़े का इंतजार कर रहे हैं कि पाकिस्तान के जो मौजूदा सियासी हालात में उसके अंदर भी रूनुमा हो और जो है हम कामयाबियों की तरफ बहसीयत है मुल्क, बहसीयत है कौम, कामयाबियों की तरफ बढ़े। T20 के हवाले से नाजरीन आपको पता है कि इनिशियल 2 मैचेस हमने हार गए। उसके बाद जो है नाकाबिले तस्खीर जो थी टीम साउथ अफ्रीका की उसको हरा दिया। वो भी एक नाकाबिले यकीन वाकया हुआ। नीदरलैंड्स की वो पहली दफा कि शायद दूसरी दफा उन्हें T20 के लिए क्वालिफाई किया। जब वो हार गए तो उसके बाद फिर जो साउथ अफ्रीकन जो थे वो नाज़रीन आपको ये बताना बड़ा जरूरी है कि वो फेवरेट से इस टूर्नामेंट के वो बाहर हो गए और हम जो टेबल पॉइंट के ऊपर बिल्कुल नीचे थे हम ऊपर चले गए और आज हमने ये मार्का भी मार दिया। अब हम फाइनल में खेलेंगे या इंग्लैंड के साथ या फिर इंडिया के साथ, क्योंकि अगला दूसरा सेमीफाइनल है वो इंडिया वर्सेस इंग्लैंड है। तो चौधरी साहब आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। मैच के हवाले से अगर आप कोई कमेंट करना चाहें। जी, पाकिस्तान जो है बहुत बड़ा आज उनको एक माइलस्टोन जो है अबूर किया पाकिस्तान ने। सेमीफाइनल में एक मजबूत टीम को हरवा कर आपने एक नया रिकॉर्ड बनाया है और तारीख में पाकिस्तान की टीम जो है एक अपना मकाम बनाती जा रही है और इंशाल्लाह पाकिस्तानी कौम की दुआओं से और टीम की मेहनत और टीम वर्क और लगन से इंशाल्लाह फाइनल में भी जीतने के ज्यादा इम्कानात हैं कि पाकिस्तान ये कप लेके आ सकता है। पूरी कौम को मुबारक और टीम को खास तौर पर और इंशाल्लाह विद बेस्ट ऑफ विशेस। जी इंशाल्लाह जी, गुड लक फॉर द टीम एंड आई होप कि पाकिस्तान जीते और पाकिस्तान जो इस वक्त हमारे हालात हैं खासतौर पर मीडिया के और सियासत के उनके अंदर भी उसका कोई असर आए और कोई बेहतरी की तरफ हम जाएं। नाज़रीन, सबसे पहली स्टोरी अरशद शरीफ शहीद के हवाले से हम आप शेयर करना चाह रहे हैं। जो कल हमने आपको बताया था कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने एक लेटर लिखा चीफ जस्टिस साहब को, उसके अंदर उन्होंने कमीशन बनाने की रिक्वेस्ट की है, कमीशन बनाया जाए और उस कमीशन को बनाने के लिए ये भी रिक्वेस्ट की गई कि जो अरशद साहब की वालदा है उनसे भी बातचीत कर ली जाए, उनकी जिस कमीशन के ऊपर तसल्ली होती है उस तरह का कमीशन बना लिया जाए। लेकिन इसके साथ साथ बड़ी अजीबोगरीब किस्म की जो है वो स्टोरीज की जा रही है। मीडिया को अजीबोगरीब अंदाज से स्पिन किया जा रहा है और वो इस अंदाज से स्पिन किया जा रहा है कि ये जो स्टोरी है इसके असल हकाइक की तरफ जाने के बजाय किसी दूसरी स्टोरी के पीछे लग जाए, उन हकाइक को कहीं ना कहीं पे जो है अंडर द कारपेट धकेल दिया जाए ताकि असल स्टोरी सामने ना आए। हकाइक चंद एक वो बड़े वाजे हैं, सबके सामने हैं और मेरे ख्याल में जो हुकूमत ने भी कहा कि पाकिस्तान से वो क्यों गए, फिर दुबई से आगे कीनिया क्यों गए, वहां से क्या वजह बनी उनके कीनिया जाने की, ये तमाम जो हकाइक है उनकी इन्वेस्टिगेशन होना जरूरी है। लेकिन जो दूसरी स्टोरी चौधरी साहब जो स्पिन करने की कोशिश की जा रही है पाकिस्तानी मीडिया के अंदर, और मैं तो उन चंद एक हमारे अपने कुलीग हैं, काफी सीनियर कुलीग्स हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट है खुदारा इस तरह के तस्दीक अमेज जो है आप अल्फाज इस्तेमाल अगर कर रहे हैं अरशद शरीफ के हवाले से या उस वाक़े के हवाले से ना करें। सब ने अल्लाह के पास जाना है, जान अल्लाह ताला को ही देनी है। ये जो जुल्म हुआ है, ये जो अंदोनाक वाकया हुआ है, अगर आपने इसका दर्द महसूस करना है तो उन 5 बच्चों से जाके मिलें, अरशद शरीफ के उनकी बूढ़ी मां से मिलें, उनकी आंखों में देखें कि वो उस दर्द की शिद्दत कितनी है। चौधरी साहब इस पे कोई कमेंट करना चाहेंगे? आपकी नजर से भी चंद एक स्टोरीज जो है वो गुजरी होंगी कि जी अरशद शरीफ तो यहां से जाना ही नहीं चाहता था, उसको कुछ पता नहीं बुला फुसला के उसको कुछ जो है कुछ चीजें मैनिपुलेट की गई, उनको यहां से फिर पहले दुबई ले जाया गया, दुबई से फिर कीनिया, वो यहीं से दुबई नहीं बल्कि कीनिया के लिए वो जाने की कोशिश कर रहे थे। इस वाकई की कम से कम मुझे तो समझ नहीं आई। आपके पास कुछ हकाइक हैं तो काइंडली शेयर करें नाजरीन के साथ। नहीं, हकाइक अगर हम बता सकते ना तो जरूर बताते। असल में अभी तो बहुत बड़ा गहरा पर्दा पड़ा हुआ है, एक ब्लैक ब्लैंकेट जो है उसके आर पार झांकना मुश्किल है। लेकिन ये लोग जो है ना असल में जाने ना जाने, गोली ना जाने, बाग तो सारा जाने है। ये सूरत हाल है स्वाय इस हुकूमत के और इनके निकम्मे मोरों को, और यानी जो हर रोज एक नई कहानी करते हैं। कभी
وزیر آباد واقعے سے توجہ ہٹانے کے لیے ارشد شریف کو تو قتل کیا گیا. بھئی وہ تو ہمیں بھی پتا قتل کرایا گیا اور کیا گیا ہے. اور میں نے تو یہاں تک گیا ہے کہ ایک گروہ نے پیسے دیے ہیں اور بندے دیے ہیں. میں کوئی ایسے تھوڑی کسی کو جب تک کوئی ایویڈنس نہ بندے کے پاس وہ بات ہی نہیں کر سکتا. تو میں اس میں زیادہ نہیں جانتا. ارشد شریف کی شہادت ہو گئی ہے. ہم نے کون سا یہاں جا بیٹھے رہنا ہے؟ اگر ہم حقائق سے برعکس باتیں کریں گے تو ہمیں اپنے رب کے سامنے جواب دے رہنا ہے. تو جو حقائق ہیں وہ اسی وقت آئیں گے جب کینیا میں پاکستان سے مرحوم کی فیملی سے، اس کے بعد اے آر وائی کے نمائندہ، اس کا پاکستان کی صحافتی تنظیموں کے نمائندے، حکومت پاکستان کا نمائندہ، ایجنسیوں کے نمائندے اور بین الاقوامی انویسٹیگیٹرز جن کو پتا ہے کہ کس طرح یہ لوگ جو ہے آپریٹ کرتے ہیں کہ پاکستان، بھائی ان کو تو جان بچانے کے لیے راتوں رات یہاں سے بھگایا گیا تھا کیونکہ انہوں نے خود شیئر کیا اور ان کے خاندان نے کہ بھئی ان کے پاس پیچھے پڑے ہوئے ہیں. اس کے بعد دبئی سے ان کا 1 مہینے کا ویزا تھا، ان کو 13ویں دن ان کو زبردستی وہاں سے نکالا گیا اور پھر انہوں نے وہاں سے افریقہ کا رخ کیا اور وہاں سے صرف ان کے آخری وہ یعنی ان کی ڈیڈ باڈی آئی، جو کہ افسوس ہوتا ہے، یعنی رونا آ جاتا ہے بار بار کہ کل ہنستا بستا، کل آپ یاد ہے ہم ٹرانسمیشن اچھی کر رہے تھے، جولائی کی رات بالکل ہم کر رہے تھے یہیں پہ اسی نیوز روم کے اندر، اسی اسٹوڈیو کے اندر، کس طرح آپ ان کے ساتھ باتیں کر رہے تھے. لوگ ابھی کئی دفعہ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں، بڑا مشکل ہوتا ہے، بڑا مشکل ہوتا ہے. اچھا چوہی صاحب، ارشد شریف کے واقعے کو لے کے رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز جو ہے یہ اب آپ چاہتے کیا ہے؟ میں کہتا ہوں لوگوں کو پکڑنا پڑے گا، بے نقاب کرنا پڑے گا، ان کے گلے میں رسا ڈالنا ہے. یہ اس طرف آپ آتے نہیں، کبھی یہ رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز جی چوہی صاحب، رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز نے جو ڈیمانڈ کی ہے وہ میرے خیال میں یہ بہت ہی اہم ایک ڈیمانڈ کی گئی ہے. ناظرین، رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے، یہ پوری دنیا کے جو صحافی ہیں ان کی ایک نمائندہ ایک آرگنائزیشن ہے. انہوں نے کیا ڈیمانڈ کی ہے وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں، پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ پہلے دن سے ہم اے آر وائی کے پلیٹ فارم سے اور صحافتی تنظیمیں کیوں یہ کہہ رہی ہیں کہ اس کی فری اینڈ فیئر ایک انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. یہ آرگنائزیشن یہ کہتی ہے، انہوں نے ڈیمانڈ کی ہے کہ اقوام متحدہ ارشد شریف کے ماورائے عدالت قتل کی آزادانہ تحقیقات کریں. قتل کی تحقیقات اقوام متحدہ کے خصوصی ماہرین کریں کیونکہ پاکستان میں غیر جانبدارانہ تحقیقات پر ہمیں شکوک و شبہات ہیں، یہ آرگنائزیشن کہہ رہی ہے. ارشد شریف نے اپنا ملک اچانک کیوں چھوڑا، یہ سب سے اہم سوال ہے. وہ کینیا میں کیوں تھے؟ اس کے بعد اگلا سوال وہ یہ کہتے ہیں ارشد شریف کے قتل کے محرکات ملک چھوڑنے اور بائی دی وے جی خاور گمن صاحب، کوئی پاکستان کو اپنے ملک کو نہیں چھوڑنا چاہتا، اس میں کوئی شک نہیں سر. ہی واز فورسڈ. بالکل اس میں کوئی شک نہیں سر، یہ تو وہ حقائق ہیں. ابھی اور سن لیں، جی ابھی ایک آپ کے کولیگ ہیں جو باہر بیٹھے ہیں، انہوں نے ابھی یہ میرے واقعات میں جو ایف آئی اے نے مجھے گرفتار کیا اور یہ وہ جو میں ڈسکس نہیں کرنا پسند کرتا، تو میں کرتا کون تھا، یہ کوئی کام نہیں ہے. اصل جو کام ہے وہ کرنا چاہیے. تو انہوں نے وہاں سے مجھے فون کیا ہے باہر سے کہ چوہی صاحب آپ بھی ملک چھوڑ کے آ جائے. بھائی میں نے کہا میری تو پھر لاش ہی جائے گی، یہاں سے میں تو نہیں جاتا. اللہ تعالیٰ بچے صاحب آپ کو استقامت ادا کرے. اچھا اگلے رپورٹ استقامت ہے یار، ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، بالکل نہ موت سے ہمیں کوئی خوف ہے نہ کسی اور سے. اچھا دوسرا جو میں نے پہلے بھی دیکھا جی بالکل جی صاحب، یہ دوسرا اہم سوال اٹھایا ہے رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز جو آرگنائزیشن، انہوں نے کہا ہے کہ ارشد شریف کے قتل کے محرکات ملک چھوڑنا اور کینیا جانا تھا. ثناء اللہ صاحب نے دھمکیاں دی کہ جناب اعلیٰ آپ سڑکوں سے ہٹ جائیں، یہ مظاہرہ وغیرہ ختم کر دیں، نہیں تو ہم آپ کے ساتھ یہ کر دیں گے وہ کر دیں. سنیں ذرا. صوبائی حکومتیں اپنی آئینی اور قانونی ذمہ داری پورا کریں، ورنہ میں یہ بات انہیں باور کروانا چاہتا ہوں کہ اس کے کانسیکوینسز ہوں گے. اگر انہوں نے اس بات کو سیریسلی نہ جانا تو اس کے کانسٹیٹیوشنل کانسیکوینسز ہوں گے. اچھا ناظرین، یہ جو بات کی رانا ثناء اللہ صاحب نے، انہوں نے کوئی ریفرنس دیا ہے جو وہ کوئی آئینی اور قانونی اقدامات اٹھا سکتے ہیں، اور وہ آئینی قانونی اقدامات کیا ہیں؟ پنجاب کے جو گورنر ہیں، ویسے تو انتہائی شریف آدمی ہیں بلیغ الرحمان صاحب، انہوں نے کیا تشریح کی ہے یہ ذرا سنیں. گورنر راج جو ہے ایک انتہائی قدم ہے. جب چیزیں امن و امان اور معاملات ہاتھ سے نکلتے ہیں تو اس کی آئین میں جگہ موجود ہے اور اس کے اوپر وہ ناممکنات میں سے نہیں ہوتا، لیکن جب ضرورت پڑی تو تبھی کیا جا سکتا ہے.
اچھا چوہدری صاحب، آج ہم نے اپنے پروگرام میں شعیب شاہین صاحب کو دعوت دی ہے، جو اسلام آباد کے وہ پریزیڈنٹ ہیں. ان سے ہم پوچھیں گے کہ یہ جو وفاقی حکومت اس وقت جو دھمکیاں لگا رہی ہیں اور بڑے واضح الفاظ کے اندر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو جناب اعلیٰ جو ہے گورنر راج لگا دیں گے کے پی میں بھی اور پنجاب کے بھی اندر، اگر یہ جو حکومتیں ہیں اسی طرح یہ آگے بڑھیں گے. ایک اور آپ کو رانا صاحب کا بیان سناتے ہیں کہ انہوں نے اور کیا دھمکی لگائی ہے. اس کے بعد شعیب صاحب آپ سے ہم پوچھنا یہ چاہیں گے کہ کیا یہ ممکن ہو سکتا ہے موجودہ جو 18ویں ترمیم کے بعد جو ہمارا آئین جس شکل کے اندر موجود ہے. پہلے یہ رانا صاحب کا بیان سن لیں. ایک خاص صورتحال جس کا وقوع پذیر ہو جانا ضروری ہے ایسے عمل کے لیے، اس صورتحال کو فائل میں اور ڈاکومنٹ کرنے کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں وہ ہم کر رہے ہیں، جس کی شروعات ہو چکی ہے. تو پھر گورنر راج جو ہے وہ ایک کانسٹیٹیوشنل عمل ہے. پرائم منسٹر جب ایڈوائز کرے گا تو وہ چیز امپلیمنٹ ہو جائے گی. ہم نے کیبنٹ کا اوتھ کرنا تھا نا، وہ جب نہیں تیار تھے تو ان کی جگہ پہ قائم مقام پریزیڈنٹ جو ہے وہ آ گئے تھے. اب بھی ان کی جگہ پہ قائم مقام پریزیڈنٹ آ جائے گا. جی شعیب صاحب، یہ تھوڑا سا ہمیں سمجھائیے گا، تشریح کر دیجیے گا آئین کی آرٹیکل 232 سے. پریزیڈنٹ مار دینا ہے، کی کرنا ہے؟ وہ آپ سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کون سا آئین لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں جس کے ذریعے وہ ملک کے اندر کوئی یہ گورنر راج لگائیں گے. جی شعیب صاحب، آپ نے سوال سن لیا ہمارا، اور وفاقی حکومت کی جو اس وقت نیت ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے، کیا کہیں گے؟ دیکھیں رانا ثناء اللہ صاحب یا وفاقی حکومت کے جو اس وقت پی ڈی ایم کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ تو ان کی تو خواہش پہلے دن سے ہے. پہلے تو انہوں نے جس طرح لوٹے کریٹ کر کے پنجاب گورنمنٹ کو اپنے ہاتھ میں لیا، اور پھر عمران خان صاحب نے اپنی بلبوتے پہ کامیاب ہوئے پنجاب گورنمنٹ کو واپس لینے میں. بلکہ انہوں نے تو یہ اس پہ بھی یہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ یہ لوٹا کریسی کے اگینسٹ نہ ہی ہوتی. یہ تو کے پی کے میں بھی آپ کو یاد ہوگا زرداری صاحب نے کہا تھا اگلا ہدف ہمارا کے پی کے کی گورنمنٹ ہے، اور وہاں بھی انہوں نے ایفرٹ شروع کر دی تھی. میرا خیال ہے پھر مقتدر حلقوں کی طرف سے اور سپریم کورٹ کی طرف سے جب یہ ساری پروسیڈنگ پھر یہ صدر بننا چاہتے تھے زرداری صاحب، عارف علوی کو ہٹا کے. جی اور اس کے بعد سر یہ ہوا کہ اب یہ دھمکیاں کو پہلی دفعہ نہیں دے رہے. رانا صاحب نے تو خیر سوائے دھمکیوں کے میرا خیال ہے کہ کبھی کسی پریس کانفرنس میں بھی کوئی اس طرح کی گفتگو نہیں کی کہ وہ ریپرزینٹ کر رہے ہوں وفاقی حکومت کو. انہوں نے وفاقی حکومت ہمیشہ پیرنٹل رول رکھتی ہے تمام پروونشل جو ہے وہ صوبوں کے لیے اور پروونشل اتھارٹیز کے لیے، لیکن جو انداز گفتگو انہوں نے ہمیشہ رکھا ہے وہ کسی انداز کسی طور پر بھی وفاقی حکومت کے ایک نمائندے کے طور پر نہیں ہوتا. جہاں تک گورنر راج کا تعلق ہے، 18th امینڈمنٹ کے بعد جو پروونشل اٹانومی ہے وہ اس قدر مضبوطی کے ساتھ اس میں گارنٹی دے دی گئی ہے کہ 2-3 صورتیں ہو سکتی ہیں. وہ یہ ہے کہ یا تو جو اسمبلی ہے پروونشل اسمبلی جس نے اپنے فنکشنز ہینڈ اوور کرنے ہیں فیڈریشن کو، تو وہ اپنی ریزولوشن یا وہ اسمبلی پاس کر کے ان کو بتائے، اور پھر اس کے ساتھ دوسرا طریقہ ہے کیبنٹ جو ہے وہ گورنمنٹ پروونشل گورنمنٹ وہ کیبنٹ کر کے بھیجے ان کو، اور وہ کیبنٹ کا جو اپروول ہے وہ بھی ود ان 60 days فائنل اپروول لے گا اپنے اسمبلی سے. لیکن اس طرح کی کیفیت میں ہوگا تو وہ بھیجے گا، اور کوئی بھی جو ایسا کام ہے یا پریزیڈنٹ آف پاکستان کسی گورنر کو بھی اگر کوئی چیز اسائن کر سکتا ہے تو وہ اسپیسیفک کوئی ایسی چیز ہو وہ اسائن کر سکتا ہے. لیکن جو اسمبلی کی اس میں بھی لکھا ہوا ہے کہ جو پروونشل اسمبلی یا کیبنٹ کی جو ایڈوائس ہے اس کو کسی صورت، یعنی پروونشل اسمبلی کی جو کیبنٹ ہے یا پروونشل کیبنٹ ہے اس کو کسی صورت وہ وائلیٹ نہیں کر سکتا. اب پریکٹیکلی ناممکنات میں سے ہے ان حالات میں گورنر راج لگانا، اور جس طرح رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں، اور یہ خواہش آپ کو یاد ہوگا بڑے عرصے سے ان میں بھی رہی تھی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں بھی کہ کس طرح، لیکن وہ بالکل اس وقت جو ہے کامن سینس نے پریویل کیا تھا اور کچھ اچھے لوگوں نے مشورہ دے دیا تھا. نہیں تو اس وقت بھی کچھ لوگوں کا یہ خیال تھا کہ جو گورنر راج لگا دینا چاہیے سندھ کے اندر. کیونکہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، میری بھی جن آئینی ماہرین سے بات ہوئی ہے وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ لگا بھی دیں گے، کوئی اس طرح کی بیوقوفی کر بھی دیں گے، تو پہلی پیشی میں جو ہے کورٹ سے اس کے خلاف جو ہے وہ ڈائریکشن آ جائے گی، کیونکہ ممکن نہیں ہے. تو اچھا شعیب صاحب یہ بتائیے گا، اوکے موجودہ وفاقی جو حکومت ہے، جی جو معاف کرنا خاور،
یہ شعیب صاحب سے یہ پوچھے کہ 234 کے تحت ایمرجنسی لگا کے پورے ملک میں فوج کو ملک حوالے کیا جاتا ہے تو اس صورت میں پروونشل اسمبلی بھی ڈسمس نہیں ہو جائے گی یا معطل ہو جائے گی؟ میرا نہیں خیال سر، پھر یہ خود کہاں رہیں گے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایمرجنسی اگر لگائیں گے اور فوج کے حوالے کریں گے تو فنڈامنٹل رائٹس بھی اس میں سسپینڈ ہو جاتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ پھر وفاقی حکومت تو پہلے خود اپنے آپ کو فارغ کرے گی، لیکن اسمبلی کسی صورت آٹومیٹک ڈیزالو تصور نہیں ہوتی. وہ فار دی ٹائم بینگ جو ہوتے ہیں وہ اس میں کچھ فنکشنز دیے جا سکتے ہیں، لیکن وہ فنکشنز بھی بہت اسٹرانگ اس کا ٹچ سٹون ہے. شعیب صاحب، ہمیں تو لگتا ہے کہ یہ عوامی اور سیاسی طور پہ عمران خان اور پی ٹی آئی جو چونکہ شکست کھا چکے ہیں اور ان کا کوئی نیریٹو نہیں بیک رہا اور ان کی کوئی کارکردگی نہیں جس کو لوگ اپریشیٹ کریں، ہر جگہ ان کے اوپر لوگ جو ہے وہ یعنی بہت زیادہ بدظن ہیں، تو ان کے پاس یہی راستہ ہے کہ ملک میں افراتفری، مارا ماری، خون خرابہ یعنی اس کے ماحول بنے اور ملک میں ایمرجنسی یا مارشل لا کے حالات پیدا کر کے یہ پی ٹی آئی سے جان چھڑائے. چوہدری صاحب، میرا خیال ہے کہ جس طرح کا ان کے پاس حربے تھے انہوں نے سب استعمال کر لیے پہلے دن سے. پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے خلاف 27 FIR درج کرنے کے باوجود، توشہ خانہ، FIA اور پتہ نہیں کیا کیا الیکشن کمیشن کو استعمال کرنے کے باوجود جب وہ کچھ نہیں کر سکے، عوام میں ان کے خلاف مزید نفرت پیدا ہوگی. تو جو آپ کے سامنے ہے کس طرح ان کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا، اور قاتلانہ حملہ کے بعد ودن 1 hour جو وہ ایک ملزم جو سوکار جس کو پکڑ کے راستے سے لائے تھے اور اس کو آ کر طوطے کی طرح اس سے ایک ٹی وی انٹرویو کرا دیا گیا، اور اس سٹیٹمنٹ کو چلانے کے بعد جب وہ عملہ معطل ہوا تو آدھے گھنٹے بعد پھر ایک نیا انٹرویو آ گیا. تو باتیں تو بڑی واضح ہیں کہ کہاں سے یہ انسٹرکشنز دی جا رہی ہیں، کہاں سے یہ معاملات طے ہو رہے ہیں اور کیسے یہ چیزیں آ رہی ہیں. شعیب صاحب، یہ تو ہمیں سمجھ آ گئی. یہ بتائیے گا کہ موجودہ حالات کو سامنے رکھتے ہوئے اگر وفاقی حکومت بضد ہے، اگر وہ ان کی خواہش ہے، کیا کوئی ایسی قانونی شک موجود ہے جس کے ذریعے فار دا ٹائم بینگ، بے شک وہ لگا لیں، بعد میں کورٹ سے اس کو اڑا دیا جائے، وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن اس کو کچھ عرصے کے لیے، کچھ ہفتے 10 دن کے لیے لگا کے جو بھی انہوں نے کام کرنا ہے کر آ کے، تو پھر اگر عدالت اڑا دے گی تو پھر تو واپس آ جائے گا. لیکن کیا وہ ایسا کام کر سکتے ہیں؟ میرا نہیں خیال سر. اگر یہ ہو گیا نا، یہ کبھی بھی پیپلز پارٹی نے نہیں ہونے دیا. پہلی بات تو ہو نہیں سکتا آئین کے تحت، اور دوسری بات ہے یہ پیپلز پارٹی نے کبھی نہیں ہونے دینا، اس لیے کہ پیپلز پارٹی تو ایک انٹیریئر سندھ کی ایک چھوٹی سی پارٹی رہ گئی ہے اور ان کو ان کی جو نظر اور خواہش ہے وہ بھی سندھ کے اوپر ہے. جس دن یہ ہونا شروع ہو جائے گا تو اگلے دن یہ سندھ کی باری آئے گی، اور میرا نہیں خیال کہ یہ کیبنٹ سے بھی ایون اپروو ہو سکے گا. یہ جو پروپوزل ہے یہ صرف ڈراوا اور دھمکاوا ہے کہ کسی طریقے سے یہ لوگ پیچھے ہو جائیں، احتجاج کم ہو جائے اور ان کا کوئی جیسے تیسے گزارا ہے وہ چلتا رہے اور ان کے دن پورے ہوں. میرا نہیں خیال کہ یہ آئین کے مطابق نہ لگا سکتے ہیں اور نہ لگانے کی پوزیشن. اچھا شعیب صاحب، چونکہ آپ ہمارے ساتھ موجود رہے تھے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جب ارشد کے خلاف کیسز چل رہے تھے، وہ جو کیس چلا آپ کو یاد ہے، وہ FIRs تھیں، اس وقت بھی آپ وہاں پہ موجود ہوا کرتے تھے. کل امریکہ کے اندر سوال کیا گیا ان کے اسپوکس پرسن نیڈ پرائس، پاکستان میں میڈیا کے اوپر جو پابندیاں لگی ہوئی ہیں، پہلے وہ آپ کو سنوا، اس کے بعد آپ سے پوچھیں گے کہ پاکستان کے اندر یہ جو فریڈم آف ایکسپریشن کے حوالے سے پابندیاں ہیں اور یہ حکومت جو اس وقت دلاسے دے رہی ہے اس میں کوئی جان ہے یا نہیں. پہلے یہ شارٹ سنیں. Talked about the media freedom recently, but right now criminal cases are being registered against CEO and owner of Airway News Salman Iqbal. According to his close associates, current Pakistani government tried to involve him in the murder of senior journalist Arshad Sharif. So owner of Airway is not able to go to Pakistan due to threats. We talked about media freedom many times, but things are getting worse. You'd like to say something about that? We routinely raise our concerns about press freedom to all stakeholders around the world. We do that as a matter of course in Pakistan. We'll continue to have those conversations with Pakistani authorities. A free press, informed citizenry, they're key for any nation and its democratic future. It's key in Pakistan, it's key around the world. اچھا شعیب صاحب، وہاں سے کینیا سے جو خبریں پولیس کے اپنے جو بیانات کے اندر تضادات تھے وہ سامنے آ گئے،
اس کے بعد جو پاکستانی وہاں پہ کمیشن گیا، جو 2 ممبر کمیشن، انہوں نے جو انفارمیشن ابھی لائی، رانا صاحب نے ہمیں بتایا کہ جی بالکل یہ پلان مرڈر تھا ارشد شریف کا، اور اس کے اوپر مزید ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے، کینیا کی پولیس ہمیں جو اور حکومت ہمارے ساتھ اس طرح تعاون نہیں کر رہی. لیکن پاکستان کے اندر ایک میڈیا کو ایک سپن دیا جا رہا ہے، وہ جس طرح ابھی ذکر ہوا ہمارے نمائندے ہیں جہاں زیب، انہوں نے یہ سوال کیا، اور خاص طور پر ہمارے جو سی ای او ہے سلمان اقبال کے حوالے سے، کیونکہ ان کا نام کسی نہ کسی جگہ کے اوپر حکومت گھسیڑ دیتی ہے. کچھ ان کے محبت کرنے والے میڈیا والے ہیں، وہ بھی ادھر کوئی جو ہے سٹوری کا اسی طرح کا سپن دینے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ جو اس وقت انویسٹیگیشن ملک کے اندر ہو رہی ہے اس کیس کے حوالے سے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ کسی نہج یہ ریزلٹ اورینٹڈ ہوگی، یا پھر ہمیں انٹرنیشنل انویسٹیگیشن کی طرف جانا پڑے گا، جو کہ جو رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز کی طرف سے ڈیمانڈ آئی ہے اقوام متحدہ کے تحت کوئی اس طرح کی انویسٹیگیشن ہو، اور ہمارے سی او سلمان اقبال صاحب نے بھی یہ ڈیمانڈ کی ہوئی ہے کہ جو ہے یو این کی سطح کے اوپر ان کا جو ہیومن رائٹس جو سیل ہے اس کی سطح کے اوپر جو ہے یہ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جن حالات میں ارشد شریف شہید کو ملک چھوڑنے پہ مجبور کیا گیا تھا، جن حالات میں اس کے خلاف 15-16 FIRیں کٹیں، جس طرح اس نے چیف جسٹس آف پاکستان کو اپنی زندگی میں خط لکھا اور تمام کنسرن لوگوں کو بتایا، آپ لوگوں کو بتایا، ہم لوگوں کو بتایا کہ اس کی زندگی کو خطرہ ہے، اور پھر وہ دبئی UAE میں جاتے ہیں، اور UAE سے جس طرح ان کو نکالنے کا کہا جاتا ہے، اور جن حالات میں مجبور کر کے ان کو ملک چھوڑنے کا کہا جاتا ہے، پھر وہ UK کی گورنمنٹ سے رابطہ کرتے ہیں اور وہاں سے بھی ان کو یہ جواب ملتا ہے کہ اپنے ملک سے جا کر کے اپلائی کریں. تو ظاہر ہے اس کے پاس آپشن کوئی نہیں تھے، وہ کینیا گئے اور وہاں شہادت ان کی ہوئی اور ٹارگٹ کلنگ ہوئی. لیکن بات یہ ہے کہ اگر گورنمنٹ ہماری واقعی اتنی اچھی تھی تو پہلے دن سے ابھی تک ان کی والدہ کوشش کر رہی ہے کہ پوسٹ مارٹم رپورٹ کمپلیٹ ان کو دے دی جائے، وہ ان تک کو نہیں دی گئی. بالکل صحیح. اگر اتنے ہی یہ اچھے تھے اور اس میں کوئی ملی بھگت نہیں ہے اور کسی کی کوئی انوالومنٹ نہیں ہے، بھائی جن کی وجہ سے وہ یہاں ملک چھوڑنے پہ مجبور ہوئے تھے، وہ اگر تفتیش و تحقیق کریں گے تو اس کا پھر کیا رزلٹ آئے گا اور اس کے اوپر کون ٹرسٹ کرے گا. اچھا شعیب صاحب، ہمیں ابھی ایک بریک کی طرف جانا ہے، بریک کے بعد آئیں گے اسی سٹوری کے اوپر جو عمران خان صاحب کے حوالے سے بھی ایک کمیشن بنانے کی جو پرائم منسٹر صاحب نے ایک لیٹر لکھا ہے چیف جسٹس صاحب کو کہ اس کی اب کس انداز سے آگے تحقیقات بڑھیں گی، قانونی اور جو اس وقت آئینی نکات ہیں آپ کی تو رہنمائی چاہیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. اچھا شعیب صاحب، کل پرائم منسٹر صاحب نے ایک لیٹر لکھا ہے، ایک دوسرا لیٹر لکھا ہے ایک ارشد صاحب کے حوالے سے لکھا، اور یہ پرائم منسٹر عمران خان کے اوپر جو اسیسینیشن اٹمپٹ ہوئی ہے اس حوالے سے بھی لیٹر لکھا ہے. ایک کمیشن بنانے کی انہوں نے صدا کی ہے. ایک تو پہلے اس میں جو اس کا ابتدائیہ انہوں نے لکھا، اس میں لکھا ہے کہ جی جناب نہ کرائم سین کو پروٹیکٹ کیا گیا، 72 گھنٹے ہو گئے ہیں، کل تک انہوں نے کہا کہ FIR بھی نہیں ہوئی. اس کے بعد میں کنٹینر کو بھی کسی نے جو ہے پروٹیکشن انڈر اپنی کسٹڈی نہیں لیا، کیونکہ وہ بڑا امپورٹنٹ جو ہے ایک ایویڈنس ہے. پنجاب حکومت کے اوپر اور KP حکومت کے اوپر بھی اعتراضات اٹھائے. تو 5 سوال جو ہیں اپنے اس فریم کیے ہیں پرائم منسٹر صاحب نے. پہلا وہ یہ کہتے ہیں کہ قافلے کی سیکیورٹی جو ہے، یہ کانوے تھا، اس کی ذمہ داری کیا تھی، پروٹوکول تھے، کیا پروٹوکول تھا، کیا اس پروٹوکول کے اوپر کوئی امپلیمنٹیشن ہوئی. دوسرا سوال وہ یہ کہتے ہیں کہ اس بات کو جاننا ضروری ہے کہ گولیاں مارنے والے کتنے تھے، کتنے لوگوں کو گولیاں لگیں، کیا فائرنگ جو کنٹینرز کے اوپر سے بھی کی گئی. تیسرا سوال وہ یہ فریم کرتے ہیں کہ اس واقعے کی جو ابھی تک انویسٹیگیشن ہوئی ہے اس کے اندر انتظامی اور قانونی کیا اس وقت رکاوٹیں ڈالی گئیں متعلقہ حکومت کی طرف سے، وہ کون سے نکات ہیں جس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پنجاب حکومت نے کام صحیح کیا یا نہیں کیا، اس کے اوپر انہوں نے سوال فریم کیا. اگلا پھر وہ ایک بڑا امپورٹنٹ انہوں نے سوال اٹھایا ہے کہ یہ بھی جاننا بڑا ضروری ہے کہ کیا یہ کسی سازش کے نتیجے میں عمران خان کے اوپر اٹیک ہوا، یا پھر وہ ایک لون شوٹر تھا، وہ اکیلا گولی مارنے والا خود ہی ذمہ دار تھا، جو کہ اس کے اوپر بھی ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس کے بعد وہ لاسٹ جو کوشچن بنیادی طور پر وہ اٹھا رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اس وقت PTI کے جو چیئرمین صاحب ہیں وہ اب جو یہ مختلف باتیں کر رہے ہیں، اب اس کی بھی تحقیقات ہونا ضروری ہیں. اس کی وجہ سے ملک کے اندر کافی زیادہ ہیجان پیدا ہوا ہے، ملک کے اندر اس وقت جو ہے سیاسی انتشار ہے، تو بڑا ضروری ہے کہ اس کی تحقیقات کی جائیں. آپ سے سوال میرا بنیادی طور پر شعیب صاحب یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے آلریڈی ایک جو کیس چل رہا ہے توہین عدالت کا، آپ کو یاد ہوگا خان صاحب کے اگینسٹ، اسی کے وہ جو 5 ممبر بینچ نے ایک نوٹس لیا ہوا ہے. کیا سپریم کورٹ نیا بینچ بنا دے گی موجودہ وفاقی حکومت کی خواہش کے مطابق، یا پھر
یہ جو کارروائی چل رہی ہے اسی کو آگے بڑھایا جائے گا اور وہاں پہ یہ سارے سوالات ایڈریس ہوں گے؟ دیکھیں دو آپشن ہیں، ایک تو یہ ہے کہ ان کی ریکویسٹ کو واپس بھیج دیا جائے، دوسرا آپشن یہ ہو سکتا ہے کہ وہ بلا لیں تمام متعلقہ فریقین کو اور ان کو کہیں، کیونکہ دہشت گردی کا یہ دفعہ لگا ہوا ہے جو ایف آئی آر کٹی ہے، وہ کہ وہ ایف آئی آر نہیں کٹی جو ایک مدعی کٹوانا چاہتا ہے، کیونکہ ایف آئی آر جو ہے وہ مدعی کے ورژن کے مطابق ہوتی ہے، پولیس نے اپنے حساب سے وہ ایف آئی آر کاٹ دی، ظاہر ہے اس میں آئی جی جو ہے وہ انسٹرومنٹل ہے، اگر آئی جی صاحب پنجاب کے اگر انسٹرومنٹل نہ ہوتے تو وہ پہلے دن ہی ایف آئی آر اگر یہی کٹنی تھی تو پہلے آدھے گھنٹے میں ایف آئی آر کاٹ دیتے، گھنٹے میں کاٹ دیتے، جب مدعی موجود ہے، جب آپ کے سامنے انجرڈ وٹنسز موجود ہیں، ایک سابق پرائم منسٹر آف پاکستان موجود ہے، ایک بندہ شہید ہوا ہے، وہاں واقعے پہ بہت ساری گولیاں چلی ہیں، کئی گواہ موجود ہیں، اس میں فورینسک ہو سکتا تھا، اس جگہ کو پریزرو کیا جا سکتا تھا، یہ جو آئی جی صاحب ہیں وہ نمائندے تو دار وفاق کے ہیں نا، ان کی طرف سے بھیجے گئے ہیں، ان کی ملی بھگت کتنی شامل ہے کتنی نہیں ہے، لیکن کوشچن یہ ہے کہ اس میں جے آئی ٹی کا کام ہے، جے آئی ٹی بننی چاہیے ود دی کنسنٹ اینڈ کنسلٹیشن آف دی انجرڈ وٹنسز، جو کمپلیننٹ ہیں، جو ایکچولی یا جو شہید ہوئے ہیں ان کے ورثاء، اور جو عمران خان صاحب اور ان کے جو ساتھی زخمی ہوئے ہیں ان کی کنسنٹ سے بننی چاہیے، جن کے اوپر شعیب صاحب ذرا میں آپ کو وہاں ڈسٹرب یعنی روکوں گا ادھر، ہمیں بتایا گیا ہے کہ جو ایک شہید ہیں جو شہید ہو گئے اس واقعے میں، گوندل جن کے نام میں ہے، ذرا پورا نام خاور گوندل صاحب کو پتا، جی، ان کے گھر ایک پارٹی کے لوگ گئے ہیں کہ آپ 5 کروڑ روپیہ لے جائیں اور آپ مدعی بنے، یہ حرکتیں کیوں کر رہے ہیں، کور اپ کیوں کر رہے ہیں؟ اور پہلے ان کے ایک پارٹی کے لوگ جو ہیں وہاں وزیر آباد میں جلسہ کرتے ایک شادی گھر میں کہ ہم نے لانگ مارچ کو وزیر آباد سے آگے نہیں جانے دینا اور ہم نے اس کو ہر حالت میں توڑنا ہے، اور وہاں بندے جو ہیں وہ تقریریں کرتے ہیں اور ویڈیو دی جاتی ہے اور پولیس کو بتایا جاتا ہے، یہ سارا کے سارا ملی بھگت سے تھا، وہ تو اللہ نے بچا لیا عمران خان کو، ان کو ایک اور زندگی دے دی، ورنہ انہوں نے اور ان کے سارے منصوبے عمران خان کو قتل کر کے اپنے آگے سیاست چلانے کا تھا، کیونکہ ان کی سیاست عمران خان کے ہوتے ہوئے اس کا سیاسی طور پر جنازہ نکلا ہوا ہے۔ جی شعیب صاحب میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں، میں آپ کی باتوں سے آگے بھی ایک دو باتیں کہہ دیتا ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پی ٹی وی میں بیٹھ کے ان کے منسٹر صاحبان نے عمران خان سے اوپر مذہبی جس طرح باتیں کی تھیں، پرپز یہ تھا کہ اتنی مذہبی نفرت پھیلا دی جائے تاکہ ان کے اوپر جب بھی قاتلانہ حملہ سازش کے ذریعے یہ کریں تو کل کلا یہ کہہ دیں کہ مذہبی جنونی تھا۔ اور رانا ثناء اللہ نے بغیر تحقیق کیے، بغیر بات کیے، کس بنیاد پر کہہ دیا کہ جی وہ اکیلا ملزم تھا اور وہ مذہبی جنونی تھا اور اس نے متاثر ہو کے یہ کام کر لیا۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہ سارے اگر سرکمسٹانسز کو سامنے رکھیں تو آئی جی صاحب کا کردار بڑا مشکوک اس لیے ہو جاتا ہے کہ پہلی کون سی وہ پولیس والے تھے جن کی کسٹڈی میں وہ ملزم تھا، اور وہ انٹرویو کس نے کیا، کس کی نگرانی میں ہوا، اور وہ کس نے چلوایا، کیونکہ جو ملزم ہوتا ہے اس کی تو آئیڈینٹی چھپائی جاتی ہے تاکہ اس کے ساتھ اگر کوئی ساتھی ہیں تو ان کو پکڑا جائے، ان سے انفارمیشن سیکرٹ رکھی جائے۔ وہ پہلے دن ہی ٹی وی میں چلا دیا، پھر جب اس حملے کو معطل کیا تو گھنٹے کے اندر اندر دوبارہ اس کا انٹرویو سامنے آ گیا۔ تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ یہ ساری کڑیاں یہ جو چوہدری صاحب نے بتائی ہیں، اس کے ساتھ اگر یہ والی باتیں ان کے ساتھ شامل کر دی جائیں تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک سازش ہی لگتی ہے، لیکن اس سازش کو ڈگ آؤٹ کیسے کریں گے؟ کوشچن صرف یہاں آئے گا جب آپ کا سسٹم ہی اتنا کرپٹ ہو جائے، یعنی اس شہید کے گھر جا کر اس کو یہ اکسا رہے ہیں کہ آپ مدعی بنیں تاکہ ہم اپنی مرضی کی مدعیت۔ بہت شکریہ شعیب صاحب پروگرام میں شرکت کے لیے۔ ناظرین آپ کو پتہ ہے یہ جو معاملہ ہے اس کے حل کے لیے کوئی ہائی لیول انویسٹیگیشن کی ضرورت ہے، اب دیکھتے ہیں کہ یہ ممکن ہو پاتا ہے یا نہیں۔ بریک کی طرف جاتے ہیں، بریک کے بعد آپ کو بتائیں گے جو پی ٹی آئی کا لانگ مارچ ہے اب وہ کل سے شروع ہونے والا، اس حوالے سے پی ٹی آئی کیا سوچ رہی ہے۔ اسٹے ود اس۔